अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीन सफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। पीटीआई और काफ लीग में भरपूर जश्न मनाया गया। आपके ख्याल में परवेज़ इलाही पंजाब के लिए बेहतर चॉइस है? पूछने वाली बात कोई नहीं, चूँकि 5 साल बतौर वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने जो परफॉर्म किया है, उनका तो सिर्फ एक काम 1122 मेरा ख्याल है हज़ारों ज़िंदगियां बचा चुका है। फिर वो बच्चों को जो मुफ्त किताबें और हॉस्पिटल्स में मुफ्त अद्वियात और PIC के टाइप के सेंटर्स वगैरह बनाना, यूनिवर्सिटीज़ लाहौर, ये सारा जो है ना, ये अच्छा, ये जो मंसूबा है, ये जो ट्रेन है, ये भी ओरिजिनली उन्हीं का था। द ओनली डिफरेंस है कि वो चूँकि शोशा में यकीन रखने वाला आदमी नहीं, उन्होंने उसको अंडरग्राउंड रखा था, वही होना चाहिए था। इन्होंने उस सस्ती शोहरत के लिए उठा के उसको लाहौर की शक्ल भी बिगाड़ी है, और अब वो इतना महंगा पड़ रहा है लोगों को क्या, सूबे को तबाही मचा दी है। अभी उसको इट वॉज टू अर्ली, मैंने तब भी ये पोस्ट किया था। वैसे उनका गवर्नेंस का स्टाइल बिल्कुल और है। जो कहते हैं ना, अरबी में का एक मुहावरा है, सैयदुल कौम खादमुहुम वाला बात है। लो प्रोफाइल किस्म का, कोई दबाव नहीं, कोई डांट डपट, प्यार मोहब्बत शफकत, किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं। लेकिन अब चैलेंजेस ज़रा डिफरेंट किस्म के हैं। सबसे पहले तो मुफ्त मशवरा देना तो नहीं चाहिए। सबसे पहले उन्होंने उनके जो करने का काम है वो है उस महंगाई पे काबू पाना जो बदनज़मी की वजह से है। उसकी वजह है कि इकॉनमी को और तरह की चीज़ है, उसमें आप कान नहीं, स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी महंगाई ऐसी है, मेरा ख्याल है 10 to 15% ऐसी है जो लोगों ने खुद घड़ी है। एडवांटेज लेते हैं सूरत हाल का, हम इस तरह के लोग हैं। बदनज़मी की वजह से जो महंगाई हो रही है उस पर काबू पाना पूरी कुव्वत से। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है, लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक बराह रास्त लोगों की इकनॉमिक कंडीशंस के साथ भी होता है, उस पर बाकी वो खुद बहुत समझदार, वो जिसे रस्टिक विजडम कहते हैं ना, धरती की दानिश, वो इन सारे खानदान में बहुत बदरजा तो मौजूद है। सो लेट्स सी। यकीनन टाइम तो शायद इनके पास इतना ना हो, लेकिन आई थिंक मोनस इलाही यहाँ पर काबिल जिक्र हैं। आप उनके किरदार को इस सारी सियासी उतार चढ़ाव में कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है कि मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन मोनस का है बहुत। और ये जो 2-3 सियासी ख़ानदानों के बच्चे, इवन मौलाना फजल रहमान सन और ये हमज़ा, मरियम, बिलावल, ये वो, इनमें मेरा ख्याल है कि दो का फ्यूचर में मुझे लगता है बहुत ब्राइट होगा। एक मोनस का तहम्मुल, बुर्दबारी, मैच्योरिटी, ग्रेस, वो भी लो प्रोफाइल, ओछपुना कोई नहीं, चोरपन कोई नहीं। दूसरा जरदारी साहब का जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो फर्जंद है, उसको थोड़ी मेरा ख्याल अभी ज़रूरत है मज़ीद ग्रूमिंग की। बहुत बड़ा एडवांटेज है, हाईली एजुकेटेड, एक तो ये, और दूसरे ख़ानदान की तरफ से जो रख रखाव, वज़ादारी, वो सारी, तो इसमें मोनस का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। मुझे चंद ऐसी बातों का पता है जो मैं शेयर करना मुनासिब नहीं समझता। हसन, चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान कहे तो 1 मिनट में असेंबलियां तोड़ दो। बात दोगी भाई, वजह क्या है, क्यों तोड़नी असेंबलियां आपने? भाई अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई इक़दाम करें, नून लीग को मज़ीद पिघलने में उसको फैसिलिटेट करें। नून लीग के ज़वाल की स्पीड, पंजाब फिसल गया है इनके हाथ से, लाहौर निकल गया है। लाहौर निकल गया तो समझो अहले पंजाब की जान छूट गई। तो पंजाबियों की जान छुड़ाने के लिए आप लोग खालिस पंजाबी हो, आप बात करें तोड़ देने की। क्यों तोड़ देना भाई? मुझे नहीं चौधरी साहब की ये लॉजिक समझ में आई। सही है। तो साहब, इमरान खान ने परवेज़ इलाही को जो पहली एडवाइस दी है वो लंगर खानों, एहसास राशन प्रोग्राम और सेहत कार्ड की बहाली के हवाले से है। वैसे बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये। नहीं, अच्छा इनिशिएटिव क्या, ये तो वो PTI तो ऑलरेडी इस पे काम, और ये जो कार्ड वार्ड है, जो हेल्थ कार्ड जी, इसकी तो मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी थी। लेकिन हम अपने हरीफ का अच्छा काम भी जो है ना, उसको ओन करना या कंटिन्यूटी को यकीनी बनाना नहीं, बुलडोज करो, भाड़ में जाएं लोग।
जहन्नुम में जाए लोगों की वेलफेयर, ये अजीबो गरीब मेंटालिटी है। ये इनमें से एक प्रोग्राम भी ऐसा नहीं था। ये देखें, लोअर मिडिल क्लास और गरीब गुरबा के लिए ये रिलीफ था, लेकिन बुनियादी तौर पे ये बहुत बड़ा भूख, बहुत बड़ा जहन्नुम है भाई, को खुदा का खौफ करें। ये उन लोगों का पहले से चल रहा था, इन लोगों को चाहिए था ये ग्रेसफुली उसको कंटिन्यू करते, लेकिन नहीं। मैं एक जमाने में मैंने लिखा था कि ये जो ठोकर न्याज बेग वाला ब्रिज है, ये चौधरी परवेज इलाही ने बनवाया था। बीच में ये एंड पे था, जब ये आ गए तो मैंने कॉलम में लिखा था, यार कोई ग्रेस का मुजाहरा करो, साबिक चीफ मिनिस्टर को बुलाओ कि यार ये तुम्हारा प्रोजेक्ट था, आओ आके। लेकिन हमारे अंदर ये ग्रेस है ही नहीं। खुदा जाने कहाँ तरबियत होती है हमारी, कौन हमारी तरबियत करते हैं, वरना इसमें क्या हर्ज है। लोग इसको अप्रिशिएट करते, लोग इससे एजुकेट होते, मोटिवेट होते, इंस्पायर होते कि भाई वाह, शहबाज शरीफ साहब ने टेक ओवर करने के बाद अपने साबका जो है उनको बुला के कहा कि यार ये आपका इनिशिएटिव था, आपका प्रोजेक्ट था, मुकम्मल हमने कर दिया है, आप आए और इसका इफ्तिताह करें। तो कौन सी तोप चल जाती। लेकिन नहीं, हमारे ज़र्फ बहुत छोटे हैं, हमारे ज़हन भी छोटे हैं, ज़र्फ भी छोटे हैं। बेशक। तो अच्छा किया है, इसको दोबारा वो तो करना चाहिए था। जी हज़ब, इमरान खान ने कहा है कि कौम परस्तों और तालिबान से मुज़ाकरात कर सकता हूँ, डाकुओं से नहीं। देखें, इमरान की ये बात इस एतबार से 100% दुरुस्त है कि दूसरी तरफ इनके अंदर भी होंगे, चूंकि मटीरियल तो वही है, हम और आप ही हैं ना। लेकिन उसूलन इमरान की बात 100% दुरुस्त है। ये सियासतदान नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। और मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा मोर देन 30 ईयर्स। अब उस जमाने के कॉलमों की मेरी ये किताब आ रही है जो ज़िया शाहिद मरहूम खुद कंपाइल करा के गए थे। आपकी तो उम्र से भी शायद ये वक्त अरसा ज़्यादा हो, आप पढ़ के देखना। वो मैं कब से कह रहा हूँ ना, ये जमहूरियत है, ना ये सियासतदान है। वो कैसे बैठ जाए, पीटीआई का जवाब खत्म हो जाएगा। वो जिनके खिलाफ कैंपेन की, जिनके खिलाफ जद्दोजहद का आगाज किया, को खुदा का खौफ करो। इत्तेसाब इब्तदाई नारों में से मेरा दिया हुआ नारा है। इत्तेसाब सरेआम, इक्तदार में अवाम, ये मुद्दतों इनके लेटर हेड्स पे रहा है। तो इन्हीं के साथ अगर आप बैठ जाओ तो इनका जवाब ही खत्म हो जाता है। फिर पीटीआई को क्या करना है, इसको वाइंड अप करो, फारग करो इसको। तो इसलिए ये जवाब जो है कि ठीक है, कौम परस्तों या तालिबान से, दुश्मन से मुज़ाकरात हो सकते हैं, कातिल और मकतूल के दरमियान मुज़ाकरात कैसे। जैसा मरीम नवाज ने कहा है, अदालती कत्ल में मकतूल अदलो इंसाफ होता है। जुमला किसी मुंशी ने अच्छा गढ़ा है, लेकिन ये भूल पता नहीं क्यों जाते हैं, जान के भूल जाते हैं, दिमागों में कोई भुस है क्या है। भुट्टो के अदालती कत्ल पे इनकी लॉटरी निकली थी, इन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी, ये औकात है। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट पे बाकायदा जत्थे लेके यलगार की थी गुंडों के, बदमाशों के, डाकुओं और लुटेरों के। सुप्रीम कोर्ट पे हमला। दुनिया के हमारे जो चंद मुकद्दस मकामात हैं, उनके बाद अदालत जैसी भी हो। सुकरात फरार हो सकता था, वो नहीं हुआ। उसने कहा नहीं भाई, मैं अपने मुल्क का कानून या अदालत में करा, ये वो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड। किस मुंह से इस तरह की बातें करते हैं ये। और ये अभी तो रिसेंटली लोगों को जरूरत है इस बात की कि इनको बार बार टीका लगाया जाए। अवामी याददाश्त कहते कमजोर होती है। इमरान ने चंद दिन पहले वीडियो शेयर की है, मुझे आज तक मुझे वीडियो की जरूरत नहीं है, मुझे आज तक वो मनाजर मेरे सामने फिर रहे हैं। वो जो सज्जाद अली शाह साहब के जमाने में जो वारदात इन्होंने की थी, तो बाकायदा दिन दिहाड़े गुंडागर्दी जिसे कहते हैं उसका मुजाहरा किया। आज ही कहते तराजू, कातिल तो मकतूल, तो अदल तो इंसाफ। ये मुंशी इनको फीड कर देते हैं, खुद इनको पता पुता होता कुछ नहीं। ठीक है हसन, नून लीग में भी कुछ तकसीम नजर आ रही है, आप इस पार्टी का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? देखें, मैं तकसीम वगैरह तो नहीं जानता, वो अल्टीमेटली होना होता है। ये जो चौधरीयों के साथ जो हुआ है, ये इक्तदार का किरदार ही इस तरह का है।
یہ زیادہ دیر تک چلا نہیں کرتا. اورنگزیب عالمگیر کے جی قرآن پاک لکھا کرتے تھے, ٹوپیاں سیا کرتے تھے, لیکن ابے نو بھی اندر کرتے سی, ٹھیک ہے, سگے بھائی بھی مارتے سی. بھتیجا وہ اس کا نام تھا سلمان شکو, اورنگزیب کے سامنے پیش ہوا, وہ کہتا ہے میں ششدر رہ گیا دیکھ کے. ہی وہ سچ اے ہینڈسم بوائے, کہتا میں نے کافی سالوں کے بعد دیکھا تھا. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, ان کے لیے, اورنگزیب کے لیے اس کے بھائی بھی سانپ تھے, اس کے بھتیجے بھی سانپوں کی سپولیے تھے. آٹومنز میں سلمان جیسے, سلمان علی شان جسے کہتے ہیں, اس نے اپنے بیٹے مروا دیے, لوگوں نے باپ مروا دیے. کیا تو یہ ہوتا ہے, آج نہیں تو کل اس نے تقسیم ہونا ہے, چونکہ وہ تاریخی وجوہات ہے, اس کی تفصیل میں نہیں. اچھا اس کو چھوڑ دیں. آپ نے پوچھا مستقبل, میرے نزدیک, میں غلط ہو سکتا ہوں, ظاہر ہے ہم نے تو اندازے لگانے ہوتے ہیں, یہ جو ندامت لیگ یا نون لیگ یا نواز لیگ یا پتہ نہیں ناراض لیگ یا جو بھی ہے, یہ پارٹی تو ہے نہیں, لیکن جو کچھ بھی ہے یہ بند مٹھی میں ریت کھسکنی شروع ہو گئی ہے. میں پہلے بھی 2-4 چینلز پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ بھائی بند مٹھی اگر رستم کی ہو, ٹارزن کی ہو, سیمسن کی ہو, جب تک انٹیکٹ ہے ریت ہے. جب 2 ذرے گرے پھر جتنا مرضی زور لگا لو, مٹھی خالی ہو کے رہنی ہے. سو یہ فارغ ہیں, یہ ایک ایسے برف کے بلاک کی میرے نزدیک مانند ہیں جو جون جولائی میں تپتی ہوئی سڑک کے اوپر پڑا ہے. یہ تحلیل ہو رہا ہے, بوند بوند پگھل رہا ہے. تو یہ ایک زیادہ یہ ہے, ممکن ہے کہ یہ کوئی پریشر گروپ وغیرہ کی شکل میں رو جائے, پھر اس سے بکھرے ہو جائیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو اینی پولیٹیکل فیوچر. یہ بتدریج اب دے آر فیڈنگ آؤٹ, جیسے کہتے ہیں نا, ہاں تحلیل ہوتے جا رہے ہیں. اس کی ایک ریکوائرمنٹ کہہ لو یا شرط کہہ لو, وہ یہ ہے کہ عمران کو بہت ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. یہ سب کچھ نوشتہ دیوار ہے, بشرطے کہ عمران نے یا پی ٹی آئی نے کوئی بہت بڑی بانگی نہ ماری, بہت بڑی غلطی نہ کی. تو لاہور ان کے پاس ہے, اور لاہور گیا تو نون لیگ سے پنجاب گیا, بشرطے پھر وہی بات. یہ اس کی وجہ یہ مینٹالٹی لوگوں کو اب اس سے نفرت شروع ہو گئی. اب اس زمانے میں جب کیسز وغیرہ بھوگت رہے تھے یہ لوگ, تو مریم نے کہا تھا حکمران خاندان ہو, تم کون ہو؟ تاریخ آپ لوگوں کی جو بھی ماڑی موٹی ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو کیسے آپ حکمران خاندان؟ ابھی ریسنٹلی تھا ہم نسل در نسل عوام کی خدمت کریں گے. مطلب کیا تھا؟ نسل در نسل عوام پہ حکومت کریں گے. لوگوں کو بکل آ گئی ہے, اس لیے جو کچھ ہوا. اور عجیب بات ہے, یہ بات کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں, پاکستان میں ماؤں نے بچے جننے بند کر دی ہیں, تم نسل در نسل. یہ کوئی رجسٹری لکھی گئی ہے آپ کے نام یہ ملک کی. سو جنرل الیکشن ہونے دو, سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. بٹ پی ٹی آئی ول ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. سوچ سمجھ کے فیصلے کریں جو کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت احتیاط سے چلنا ہوگا. پرہیز صاحب, جماعت اسلامی نے پیشکش کی ہے کہ وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ثالثی کروا سکتی ہے. مجھے تو سراج الحق صاحب بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن پتہ نہیں ان کو کسی نے تعویذ کر دیا ہے, کوئی عجیب و غریب سی بات کر رہے ہیں. وہ بھی کون سی حکومت؟ اسلامی جمہوریہ اسلام آباد ہے اس وقت, باقی کیا ہے ان کے پلے؟ اور دوسری بات, یہ کون لوگ ہیں؟ مجھ سے زیادہ سراج الحق صاحب جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. ایک بات آپ کو یاد دلا دوں, ارشاد حقانی ہمارے بہت سینئر, بڑے رسپیکٹیبل ہمارے ہوتے تھے, کالمسٹ کہہ لیں یا جو بھی. تو ایک زمانے میں نے لکھا, انہوں نے ایک بات کی کہ جی ان کے درمیان گیو اینڈ ٹیک, کچھ لین دین لے دے کے کوئی معاملہ کر لیں. کون؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ. یہ اس زمانے میں ڈیگرز ڈرون تھی, دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی تھی. تو انہوں نے لکھا, میں نے کہا ارشاد حقانی صاحب آپ کیوں عوام دشمنی پہ اتر آئے؟ او بھائی ان کو لڑنے مرنے دیں, عوام تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیٹ دیم بلیڈ ایچ ادر. یہ ایک دوسرے کا اتنا خون بہائیں کہ دونوں ہی مر جائیں. مر جائیں سے مراد پولیٹیکلی,
ارشاد حقانی صاحب نے اس پہ میرے ساتھ بڑی لمبی پھر بات ذاتی ملاقات میں. تو سراج الحق صاحب بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. میں ان کے درمیان کرا دیتا ہوں. کیوں بھائی کیوں سالسی کرانی ہے؟ وہ گل کسے پاسے لگن دے ہو یار. 75 سال ہو گئے ہیں, پون صدی کھا گئے اور لوگ بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. اب فیصلہ ہونے تو جو بھی ہوتا ہے. وہ بعض اوقات کہتے ہیں, میں نے پہلے بھی یہ کہیں پچھلے دنوں کہیں کوٹ کیا ہے کہ تختہ دار پہ منسوب ہے بھٹو سے کہ اس نے کہا تھا فنش اٹ. اب عوام جہاں پہنچ گئے ہیں, سالسی کس بات کی سالسی بھائی؟ پہلے 2 پارٹنر سے اب 3 ہو جاؤ تم لوٹ مار میں. سراج الحق صاحب خدا کا واسطہ آپ اپنی سٹرگل جاری رکھیں, لیکن اس کام میں نہ پڑیں آپ. یہ لوگوں کے خلاف سازش ہوگی. جی ٹھیک ہے حضرت صاحب, اگلی خبر ذرا سیاست سے ہٹ کر ہے. پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو لا ڈپارٹمنٹ کی ایڈوائس کے خلاف 3 ماہ کی ایکسٹینشن دی گئی ہے. یہ بہت بڑی زبردست واردات ہے. یہ جو بندہ ہے اس کا ایک خاص طرح کا بیک گراؤنڈ ہے, اور یہ وہ آدمی ہے جو آج بھی وائس چانسلر نہیں کہہ سکتا, وائس چانسلر کہتا ہے. وائس چانسلر یہ لیول ہے. اچھا, اس کو بھرتی کروایا اس نے اویس لغاری نے, کیا کہہ کے کہ اگر ہم اپنے کمیوں کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے سیاست میں ہونے کا کیا فائدہ. اس آدمی کی بات کر رہا ہوں. اور مدتوں بے شمار لوگ گواہ ہیں, یہ بندہ کلاس روم میں تھوکا کرتا تھا. when he started his career as a teacher, تو کلاس روم میں تھوکا. لوگوں نے کہا ہوش کر, کلاس رومز میں تو اس طرح کے لوگ آتے ہیں. لیکن ایک لمبی جو, اچھا آخری بات سن لو جی. ان صاحب کو اچھی بات ہے, اس میں کوئی ظاہر ہے یہ جنازے پڑھانے کا ان کو بہت ہے. تو کسی بندے نے کہا کہ اس کو اتنا شوق ہے جنازے پڑھانے کا, ان کی امامت کرنے کا, کہ اس نے پنجاب یونیورسٹی جیسے ادارے کا بھی جنازہ نکال دیا. سو یہ ہے, چمٹائے رکھیں. یہ ٹیسٹ کیس ہوگا چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے بھی. یہ جو کوئی بھی, مجھے نہیں پتا اس میں گورنر کی انوالومنٹ ہوتی ہے, لیکن یہ شرمناک ہے. خدا کا واسطہ, سٹیل مل کھا گئے, PIA کھا گئے, ریلوے کھا گئے, ادارے برباد کر دیے. اب ایک لے دے کے پنجاب یونیورسٹی, اس کا حال اتنا برا ہے. میں نے 5 سال اس کے ہاسٹل نمبر 1 میں گزارے ہیں. میں اب جانا بند کر دیا. میں کبھی کبھی مجھے دورہ پڑتا تھا تو میں جایا کرتا تھا. لاسٹ when I visited تو ہاسٹل نمبر 1 مجھے چنڈو خانہ نظر آیا. دکھ ہوتا ہے. میں سنڈیکیٹ کا ممبر رہا ہوں. اس زمانے میں مجاہد کامران تھے وائس چانسلر. میں ان دنوں دنگ رہ گیا تھا. اب تو صورتحال, کوئی یار کوئی یونیورسٹی رہنے دو, کوئی ڈھنگ کا بندہ لگاؤ. شرم نہیں آتی ان بےہودہ لوگوں کو. او بھائی, کئی اور جگہ پہ جھک مارنے کی گنجائش ہوتی ہے. یونیورسٹیز ہو گئے, تعلیمی ادارے وغیرہ, ان کو تو معاف کر دو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے. یہ واقعی یہ اپنی ایک بوٹی کے لیے یہ پتہ نہیں کس کس کو ذبح کر سکتے ہیں. اتنے بے شرم اور بے حیا لوگ ہیں. ایک بوٹی کے لیے کہتے ہیں نا بکرا, یہ اونٹ بھی ذبح کر دیں, یہ ڈائناسور بھی ذبح کر دیں. یہ وہ کلاس ہے ہماری. دیکھتے نہیں کس بری طرح زوال پذیر ہے سارا کچھ. ایک یونیورسٹی بخش دو. اب وہ وائلیشن ہے یہ ٹوٹل, اس کو 3 مہینے دے دیے, بجا ہوئے. یہ ہمارے زمانے میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے پریا میلہ چھڈنا. خوبصورت بات ہے, لیکن اس کے لیے بھرا ہوا آدمی چاہیے, کم ظرف نہیں. یہ آپ نے کر لیا, جاؤ اب چھوڑیں. میرا تو یہ ویسے ہی 100 پوائنٹ ہے. جی ٹھیک ہے صاحب, آگے بڑھتے. پنجاب حکومت کی تبدیلی کے بعد اسحاق ڈار نے اپنی وطن واپسی مؤخر کر دی ہے. وطن جہاں ہے اس کا وہیں تو وہ بیٹھا ہے. دوسری بات یہ ہے کاریگر لوگ ہیں, کوئی پتہ نہیں سلمانی ٹوپی پہن کے آ گیا ہو. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, یہ اتنے بڑے سارے یہ ڈرامے ہیں. یہ دیکھو کون سی دنیا کون سے زمانے میں کیسی باتیں کرتے ہیں. بندہ پوچھے کہ تو نے یہاں آ کے کون سی توپ چلانی ہے. حکمران جو ہیں مختلف سربراہان مملکت, وہ ورچوئل کانفرنسز کرتے ہیں. اکانومی, یہ دیکھو وزیر خزانہ جو ہوتا ہے
وہ کوئی منشی یا کوئی کلارک تو نہیں ہوتا, کوئی خزانچی تو نہیں ہوتا, نوٹ گننے والا تو نہیں ہوتا. کوئی پالیسی ہے, اس کے 2 4 5 جو بھی بنیادی باتیں ہیں تم وہاں بیٹھ کے کر لو. تم نے یہاں آ کے کیا کرنا تھا؟ تو بیٹھا رہے وہاں. یہاں آ کے بھی اس نے کون سا کوئی برگد اکھاڑ لینا تھا یا کوئی مینار پاکستان پہ چڑھ جانا تھا؟ اس نے کیا کرنا تھا؟ جو کنٹریبیوٹ کرنا وہاں بیٹھ کے بھی کر لو. اور آپ کہہ رہے ہو کہ جی وہ واپس پاکستان وطن آنے کا, تو وطن تو وہی ہے ان کا. اور تم دیکھنا آنے والے چند سالوں میں ان کا یہاں نام و نشان نظر نہیں آئے گا, یہ رہیں گے نہیں یہاں. جی ٹھیک ہے صاحب, صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ صدارتی نہیں پارلیمانی نظام میں ہی مسائل کا حل ہے, مگر ہمارے مسائل تو حل نہیں ہو رہے. یہ کیسی بات کر دی انہوں نے؟ یہاں صدر صاحب ہمارے ڈینٹسٹ ہیں, بس ٹھیک ہے. یہاں بات بہرحال انہوں نے بڑی الٹی کی ہے, لیکن ان کا پارلیمانی اور جمہوری حق ہے, یہ جو بھی رائے رکھتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن میرے نزدیک تو یہ میرے بس میں ہو تو میں تو رہنے دوں. یہ پارلیمان شان یہ وہ سارا ڈرامہ جو ہے میرے تو کم از کم بارے میں نہیں ہے ایز اے پاکستانی. ٹھیک ہے صاحب, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حاصل ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, پیاف کے چیئرمین فہیم سہگل نے کہا ہے کہ حکومتی ادارے اوورسیز پاکستانیوں کو فروخت کیے جائیں تاکہ ادارے بھی پاکستانیوں کے پاس رہیں اور زر مبادلہ بھی آ جائے. یہ ادارہ سالانہ 1200 ارب کا خسارہ کرتے ہیں. یہ ادارہ نہیں, میرا خیال ہے یہ ادارے 1200 ہاں جی, ادارے خسارہ کرتے ہیں, which is a lot of money. ایسے ہم جیسے بیچارے کنگال ہو چکے ملک کے لیے بہت بڑی بات ہے. آئیڈیا تو مجھے ذاتی طور پہ اپیل کیا ہے, لیکن اس پہ پروفیشنلز بیٹھ جائیں جو اس کام کو سمجھتے ہیں, برین سٹارم کریں. بظاہر تو بہت معقول مشورہ ہے, ٹھیک ہے. اس پہ غور کرنے میں تو ظاہر ہے کچھ نہیں لگتا نا. جی حسب, آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم بنتا دیکھنا چاہتا ہوں. فطری بات ہے, یہ ہر باپ کا حق ہے, اور خاص طور پہ جس طرح کی ان کی فیملی ہے, زرداری صاحب کے والد وے بیک اس وقت بھی ایم این اے, اور پھر بے نظیر بھٹو کا بیٹا ذوالفقار علی بھٹو کا, تو یہ ٹرانز ان دا فیملی والی بات ہے. ہمارے ہاں چونکہ موروثیت کی جڑیں بہت گہری ہیں, اور ویسے یہ ہر باپ کا حق ہے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے جیسے چاہتا ہے وہ ڈریم کرے, خوبصورت خواب دیکھے, اور اللہ کرے وزیر خارجہ کے طور پہ وہ بہت اچھا پرفارم کرے. اور ایک اور بات بھی ہے, دلدار پرویز بھٹی کو ایک بار کسی نے کہا کہ میں نے سوزوکی لے لی ہے, تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ چلو اگر سوزوکی لے لی ہے تو اللہ خیر کرے گا, آئندہ تم کار بھی خرید سکو. تو ٹھیک ہے, وزارت چھوٹی عمر میں وزارت خارجہ تک تو پہنچ گیا ہے, تو وزیر اعظم بھی لمبا, یہاں کون وزیر اعظم نہیں رہ چکا یار. ویسے منصب تو یہ پٹ گیا ہے بہت بری طرح, بے شک, لیکن بہرحال ہر باپ کا حق ہے, تو وائی ناٹ زرداری صاحب. ہاں جی ٹھیک. حسب, بہت سے ویور پوچھ رہے ہیں کہ آپ کالم نہیں لکھ رہے, اگر لکھ رہے ہیں تو وہ کہاں پبلش ہو رہے ہیں؟ نہیں, میں دیکھیں کالم لکھنے کے لیے اخبار ضروری ہے, اور میں خود اپنے ریڈرز کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوں. میرا پیشن, میرا رومانس ہے کالم لکھنا, تو میں بے خبارہ ہوں آج کل, لیکن پائپ لائن میں ہے. دعا کریں کہ جلدی ہمارا سما کا اپنا اخبار شروع ہوگا, تو انشاءاللہ پھر ہم تم ہوں گے. کیا وہ گانا نہیں تھا کیا, ہم تم ہوں گے, ساون ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا. انشاءاللہ میں اپنے قارئین سے زیادہ میں منتظر ہوں, اور سچی بات ہے میں حرام کھا کے تنگ آ گیا ہوں. صبح میری ایکٹیویٹی کوئی نہیں رہ گئی, ساری اخباریں پڑھ کے میں سوچتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. تو انشاءاللہ جلدی اللہ خیر کرے گا, ہمارا اپنا اخبار آ جائے گا, تو پھر انشاءاللہ ایک بریک کے بعد ملیں گے پھر. صاحب, اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 2050 میں آبادی کے لحاظ سے پاکستان سب سے بڑا اسلامی ملک ہوگا. سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے ہوگا نا, سب سے بڑا کہاں ہوگا اسلامی ہمیں ملک؟ تو ہمارا تو ملک آدھا رہ گیا ہے. سب سے بڑا آبادی کے, اور میں آپ کو بتاؤں, میں
میں نے جب کالم نگاری شروع کیا میں نے اپنے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہر سال کم از کم ایک کالم بڑھتی ہوئی آبادی پہ لکھوں گا. وہ میں نبھا رہا ہوں. 30 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے لکھتے ہوئے, لیکن مجال ہے اس پسماندہ پولیٹیکل ایلیٹ, ان جاہلوں نے, خود غرضوں نے کبھی اس کو سیریسلی لیا ہو کہ پاکستان کے بنیادی ترین اور سنگین ترین مسائل میں سے یہ ٹوٹے چھتر کی طرح بڑھنے والی آبادی ہے. جن لوگوں کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں گھس رہی ان کو چاہیے سیاستدانوں کو کہ ان کو سمجھائیں یہ تعداد نہیں استعداد کا زمانہ ہے, یہ کوانٹٹی نہیں کوالٹی کا زمانہ ہے, یہ مسل کا نہیں یہ عقل کا زمانہ ہے. تم سے یہ سنبھالے نہیں جا رہا ہے 22-24 کروڑ, اور یہ جب ماشاءاللہ پہنچا 35 کروڑ پہ اور شرم بھی نہیں آتی ہمیں. میں کہتا ہوں بار بار ڈھیٹ بے حس لوگ ہیں. کبھی بنگالیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ بچے جننے کے علاوہ ان کو کام ہی کوئی نہیں ہے. جب وہ علیحدہ ہوئے ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی, ہماری کم تھی, آج ہماری ان سے کئی گنا زیادہ ہے. انہوں نے مینج کر لیا, ہم سے نہیں ہو رہا. خدا کا خوف کرو, آبادی کنٹرول کیے بغیر الٹے بھی لٹک جاؤ, اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ کبھی ٹریک پہ نہیں آئے گا. لکھ کے رکھ لو, تمہارے ہر چوک چوراہے سے اگر پیٹرول نکل آئے نا پھر بھی نہیں مینج ہونا. وہ ہوش کرو. یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ نہیں ہے, بیسیکلی تو جیسے کہتے ہیں نا ریپٹا ہے منہ پہ, لیکن ان کے منہ ہی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. جی ٹھیک. حسب چین نے کہا ہے کہ ایشیائی ممالک عالمی طاقتوں کے مہرے نہ بنے. یار مریم, میں ذاتی طور پہ چائنیز کی وزڈم کا اسٹوڈنٹ ہوں اور جانتا ہوں. ان کی دانش جو ہے بہت, چائنیز دانش بڑی مشہور ہے, لیکن یہ بات انہوں نے عجیب و غریب سی کی ہے. اس کی وجہ ہے کہ میں اپنے چینی بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی کیا تم نہیں جانتے کہ کمزور آدمی اور کمزور قومیں مہرے ہی ہوتے ہیں. کمزور آدمی اور کمزور قومیں مہروں کے علاوہ کیا ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ ہو ہی نہیں سکتے. یہ سٹیپنیاں سی ہوتی ہیں, سائڈ ککس ہوتی ہیں طاقتور قوموں کی. ٹھیک. اور کمزور آدمی طاقتور آدمی کی سائڈ کک ہوتا ہے. درباری ہوتے ہیں, یہ ختم. حسب راہل گاندھی کہتے ہیں کہ مودی چین سے ڈرتے ہیں. بھئی وہ راہل گاندھی ٹھیک کہتا ہے, اور جو مودی کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ منہ سے بڑا نوالا ڈالے گا تو حلق میں پھنس جائے گا. نہتے کشمیریوں پہ ظلم کیا جا سکتا ہے, وہ دھڑا دھڑ کر رہا ہے. اچھا, اب چائنا سے پنگا لے گا تو وہ تو جبڑا توڑ کے ہاتھ پہ رکھ دیں گے. اس لیے اگر وہ ڈرتا ہے تو ٹھیک ڈرتا ہے, ڈرنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے حسب, ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم اپنا سیگمنٹ کریں گے ریپڈ فائر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. حسن صاحب, فرض کریں پاکستانی سیاستدانوں پر کوئی ایسی کنڈیشن لگا دی جائے کہ انہیں کما کر کھانا پڑے, تو آپ کے خیال میں کون سا سیاستدان کیا کام جاب کرنے کی اہلیت رکھتا ہے؟ باری باری پوچھتی ہو. عمران خان. نہیں, پہلے تو آپ کو پہلے آپ کو مبارک, بڑا دلچسپ سوال ہے. عمران خان تو کرکٹ کمنٹریٹر ہو سکتے ہیں, فنڈ ریزنگ ایکسپرٹ, کسی جم کے بہت بڑے جم کے ٹرینر, موٹیویشنل اسپیکر. وہ تو مورل سب سیاسی ایڈوائزر کسی تگڑے ملک کا ہو سکتا ہے. وہ تو مسٹر نو آل ٹائپ چیز ہے. جی. نواز شریف. نواز شریف میرا خیال ہے اردو فلموں کے پلے بیک سنگر کے طور پہ شاید دال روٹی کر لیا کریں اپنی. ہاں. شہباز شریف. راج مستری, پلڑیاں, وہ کیا انڈر پاسز, اوور ہیڈز, یہ وہ ظاہر ہے کام ہے. ہاں ٹھیک. آصف علی زرداری. آصف علی زرداری صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر کام نہیں کر سکتے تو کام تمام کر سکتے ہیں. جی. کیا خوب. آپ کے خیال میں مولانا فضل الرحمان. حلوہ پوڑی کی دکان. شیخ رشید. کسی نیوز چینل پہ, ہمارے ہاں تو عام طور پہ لکھتے ہیں نا سینئر تجزیہ کار, ان کے ساتھ لکھا جائے گا سینئر 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 ترین ترین ترین
تجزیہ کار. مریم نواز. مریم نواز کسی مہنگے پاش 7 اسٹار ہاسپٹل میں ہیڈ نرس ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ MBBS کا 1 سال کا ان کا تجربہ ہے. جی. مریم اورنگزیب. ایک پروفیشن ہے جس کو کہتے ہیں سیاپے کی نائن. وہ جنازوں پہ پیسے دے کے بلایا کرتے تھے ایک زمانے میں لوگ، بینڈ بونڈ ڈالنے کے لیے، سیاپا کرنے کے لیے، اس طرح وہ اچھا ایک پروفیشن تھا ایک زمانے میں. جی ٹھیک. بلاول ریوائول بھٹو. ہو سکتا ہے اس کا. بلاول بھٹو. نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں انٹرنشپ کریں. طلال چودھری. کسی سو کالڈ انسانی حقوق تنظیم کا تنظیم ساز مینیجر. صحیح. فواد چودھری. الف نون کے سیکول میں وہ ننھے والا رول کریں. کیوٹ آدمی، وٹی آدمی، کیا بات ہے. ہاں جی. قمر زمان کائرہ. وہ کسی پرائیویٹ کالج میں اگر فلسفہ پڑھانے لگیں تو میرا خیال ہے ٹھیک رہے گا. بہت انٹرسٹنگ جواب دیا حسن صاحب آپ نے. مریم نواز کہتی ہیں ترازو ٹھیک ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، لیکن ترازو صرف اس وقت ٹھیک ہوگا جب ایک پلڑے میں ملک قیوم اور دوسرے میں رفیق تارڑ مرحوم ہوں گے. واہ. عمران خان نے کہا ہے کہ زرداری ضمیروں کا سوداگر ہے. عمران خان نے بالکل غلط کہا ہے کہ کیونکہ اگر ضمیر ہوگا تو اس کا سودا نہیں ہو سکتا. ہاں، عمران کو کریکٹ کرنا چاہیے خود کو، آئندہ کہنا چاہیے کہ بے ضمیروں کا سوداگر، پھر تو بات بنتی ہے. لیکن جس کا ضمیر ہوگا اس کا تو سودا نہیں پھر اس کے ساتھ ہو سکتا نا. جی. صحیح. شہباز شریف کہتے ہیں میرے سینے میں بہت سے راز دفن ہیں. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ راز نکالنے کے لیے اب کیا کیا جائے، کیا طریقہ استعمال کریں. وہ کوئی ٹاپ کا کوئی سرجن ہو، کوئی کارڈیالوجسٹ ہو، وہ نکالے نکولے سینے میں سے جو کچھ ہے. جی. مریم نواز کا کہنا ہے میرے بس میں ہو تو آج اس لولی لنگڑی حکومت سے نکل جاؤں. وہ لولی لنگڑی تھی جس کے جانے پہ نواز شریف صاحب کرلاتے پھر تھے پورے ملک میں، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. مریم کو ابھی اندازہ نہیں ہے، دور دور سے دیکھا ہے تماشا. یہ خون لگ گیا نا منہ کو تو پھر نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. جی. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں پاکستان میں سب نواز شریف کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ضرورت محسوس کر رہا ہے کوٹ لکھپت جیل کا عملہ، عمران خان. ہاں، ضرورت تو محسوس کر رہا ہے لیکن عوام چوانی یہ جس دن بلف کال ہو گیا نا ٹھنڈے پڑ جائیں گے. اب کچھ نہیں ہونا. ہی از آؤٹ ڈیٹڈ، ایکسپائرڈ جسے کہتے ہیں نا، دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے نا ایکسپائری ڈیٹ. جی. عمران خان کہتے ہیں اتنے دھوکے کھائے ہیں اب یقین کرنا چھوڑ دیا. پتہ نہیں عمران خان کس قسم کے دھوکوں کی بات کر رہے ہیں. کچھ دھوکے دل کے ہوتے ہیں، کچھ دھوکے دماغ کے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کے دھوکوں کی طرف یا دونوں طرف، آئی ڈونٹ نو. سو دھوکوں کی جب تک نوعیت کا اندازہ نہ ہو تو کامنٹ نہیں کیا جا سکتا. صحیح. ایک اخباری خبر کے مطابق راولپنڈی میں نماز کی ادائیگی کے بعد ڈاکوؤں نے امام مسجد کو لوٹ لیا، گینگ کا حصہ بننے کی پیشکش کر دی. بیوٹیفل. یہ چھوٹی سی خبر ہمارے بارے میں بہت کچھ بیان کرتی ہے. دیکھو ہم ہیں کون. آج سے تقریباً 65 سال پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی تھی سرفروش. سنتوش کمار اس کے ہیرو تھے، سبھیا ہیروئن تھیں اس فلم کی. اس کا ایک جملہ تقریباً محاورہ بن گیا ہے. وہ جملہ کیا تھا؟ چوری میرا پیشہ ہے، نماز میرا فرض. یہ وہ ہے. ڈاکوؤں نے نماز بھی پڑھی، لوٹ مار بھی کی اور امام مسجد کو گینگ جوائن کرنے کی دعوت بھی دی. واہ، سبحان اللہ.
صاحب اگلی خبر بڑی مجھے تو کوئی سیاسی قسم کے ڈاکو لگتے ہیں مجھے، یہ اتنے کام وہی کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے لبرٹی چوک کا نام کپتان چوک رکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ دیکھیں ویسے ٹریڈیشن تو تبدیل کر دی ہے، پورا کلچر لاہور کا تبدیل کر دیا ہے۔ بہت سارے اور علاقے تھے جو احتجاجوں کے لیے مشہور تھے، ان کا اب نام بھی کوئی نہیں لیتا۔ لبرٹی چوک انٹروڈیوس کرایا اس کام کے لیے پی ٹی آئی نے، اس پہ تو شاباش ہے، لیکن یہ پلیز میں ہمارے جو دوست ہیں پی ٹی آئی والے، یہ روایتی پارٹیوں کی طرح بہیو نہ کریں۔ یہ بے نظیر آباد، تم کوئی نیا شہر آباد کرو، اچھا اس کا بیڑا غرق لائل پور کو فیصل آباد کر دیا، اور بھئی اتنی محبت ہے تو کوئی نیا شہر آباد کرو۔ اچھا وہ نواز شریف ہاسپٹل، واہ بھائی، یہ شہباز شریف فلانا، وہ بس کرو، کرنا ہے تو کوئی ڈھنگ کا کوئی خوبصورت کام کرو۔ پرانے شہروں کے نام بدلنے، سڑکوں کے نام تبدیل کرنے، محلوں کے نام تبدیل کرنے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک، لبرٹی چوک ہے، لبرٹی چوک ہی رہنے دو اس کو، اس کی ایک تاریخ بن چکی ہے اور بن رہی ہے۔ موچی دروازے کا نام بدل دیں اب، وہ اٹ واز نون فار یہ جلسہ جلوس یا جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ جی صاحب ایک انسان کو کتنی دولت چاہیے ہوتی ہے؟ دیکھو دولت کیا ہے، ایک ٹول ہے نا۔ اگر آدمی کی ہر جائز ضرورت پوری ہو جائے تو اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں، وہ کنکر ہیں، پتھر ہیں، کانٹے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے دولت۔ اور ایک بات آپ یاد رکھنا کہ یہ عجیب انسان، عجیب مخلوق ہے۔ دولت ان چیزوں میں سے ایک ہے جس پہ لا آف مارجنل یوٹیلیٹی کا اطلاق نہیں ہوتا، بیکاز دا مور یو ہیو دا مور یو وانٹ۔ یہ ساتھ ساتھ عمر و یار کی زنبیل کی طرح انسانی معدہ پھیلتا جاتا ہے، جتنا اندر جاتا ہے اتنا پھیلتا جاتا ہے، بٹ بیسیکلی اتنا ہی ہے، یاد رکھنا، ٹھیک، جتنا ضرورت ہے۔ اور ایک بات آخری، عام طور پہ خاص طرح کی مینٹالٹی نے یہ بات عام کر دی ہے کہ بڑا کوئی بوریا نشین ہوتا ہے اور فلانا ہوتا ہے اور مسلمان، بالکل نہیں۔ مسلمان کے لیے متمول ہونا بھی ضروری ہے۔ حضور کی دیکھو کیا تعلق تھا، عثمان غنی جو تھے وہ کتنے عزیز تھے، ان کے کیا تعلق تھا ان کا۔ تو غنی کس نے کہا؟ حضور نے۔ اور غنی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اپنی ضرورتوں کے بعد جب ہو تو وہ اس کو شیئر کرتا ہے۔ مسلمان کے لیے غنی ہونا ضروری ہے، تو غنی وہی ہو سکتا ہے نا جس کے پاس تھوڑا ایکسٹرا ہوگا۔ سو اس حد تک ٹھیک ہے، باقی نہیں۔ جی صاحب ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اخروٹ اور بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، کیا ایسا ہوتا ہے واقعی میں؟ یار میں تو کھا کھا کے میرا تو کچھ نہیں تیز توز ہوا، فضول بات ہے۔ یہ جو متس ہیں نا ڈفرنٹ، ہمارے ہاں بہت ہی ہے مکانہ قسم کی، مطلب یہ لگاؤ گے تو بالوں میں اور یوں ہو جائے گا، تو یہ ساری یہ جو کریمیں کرومیں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ اسٹوپیڈیٹی ہے۔ متھ بسٹر ایک کتاب ہے، وہ اٹھا کے پڑھ لیں آپ کو، سائنٹیفک، یہ اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بارے میں تو اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی مغز کی طرح کا کوئی شکل ہوتی ہے، قطعاً نہیں۔ ہاں، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دماغ کی تیزی، یہ وہ اسٹوپڈ بات ہے۔ اچھا، یعنی کہ متھ ہے اور اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔